का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। झुटपुटे का नर्म रू दरिया, शफक का इस्तराब, खेतियां मैदान खामोशी, गुरूब आफताब, दश्त के कामो दहन को दिन की तलखी से फिराब, दूर दरिया के किनारे धुंधले धुंधले से चराब, ज़ेर लब अर्ज़ो समा में बाहमी गुफ्तो शुनूद, मशले गर्दों के बुझ जाने से एक हल्का सा दूध, वुसते मैदान की सूरज के छुप जाने से तंग, सब्ज़े अफसुर्दा पर ख्वाब आफरी हल्का सा रंग, खामोशी और खामोशी में सनसनाहट की सदा, शाम की खुनकी से गोया दिन की गर्मी का गिला, अपने दामन को बराबर कता सा करता हुआ, तीरगी में खेतियों के दरमियां का फासला, खार खस पर एक दर्दंगेज अफसाने की शान, बाम गर्दों पर किसी के रूठ के जाने की शान, धूप की खुशबू में शबनम की नमी से एक सुरूर, चरख पर बादल, जमी पर तितलियां, सर पर तुयूर, पारा पारा अब्र, सुर्खी सुर्खियों में कुछ धुआं, भूली भटकी सी जमी, खोया हुआ सा आसमां, पत्तियां मखमूर, कलियां आंख झपकाती हुई, नर्म जा पौधों को गोया नींद सी आती हुई, ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार, टोकरा सर पर, बगल में फावड़ा, तेवरी पे बल, सामने बेलों की जोड़ी, दोष पर मजबूत हल। जोश मलियाबादी शायर भी थे, नस्र निगार भी, मुदीर भी थे, सहाफ़ी भी और जंग आज़ादी के मुजाहिद भी। उनकी शायरी में अल्फाज की अदायगी अपने आप में एक मिसाल है। जब वो शेर लिखते थे तो लगता था अल्फाज हाथ बांधे उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने निस्फ सदी से भी ज्यादा अरसे तक उर्दू अदब की दुनिया में अपनी घन गरज से अपना दबदबा कायम रखा। 20वीं सदी में उर्दू नज़्म के हवाले से इकबाल के बाद मैं जोश को सबसे बड़ा शायर मानता हूँ, और उसके मानने के असबाब भी हैं। यूं ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इकबाल के बाद कह रहा हूँ और नज़्म का कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि नज़्म की जितनी वैरायटी और जिस नज़्म का जितना तनव्वु और जितनी वसत जोश की शायरी में मिलता है, वो उतना 20वीं सदी के किसी भी शायर के यहाँ नज़र नहीं आता। उर्दू शायरी में जोश का मकाम एक बुलंद शोरा में उनका मकाम आता है। वैसे तो ये फ़ैसला मुस्तक़बिल करता है कि उर्दू का अज़ीम व बड़ा शायर कौन है, और इस एतबार से अभी तक तो गालिब और मीर के ख़त के बराबर कोई शायर हमें पूरी तारीख़ में नज़र नहीं आता उर्दू अदब की। लेकिन अपने ज़माने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क़द काफ़ी ऊंचा होता है, और उस एतबार से भी कह सकते हैं कि जोश अपने अहद के बड़े शोरा में से एक शायर थे। जोश मलियाबादी का रोल उर्दू शायरी में ज़बान की हैसियत से बहुत बड़ा रोल है। नज़ीर अकबर आबादी के बाद जोश ही ऐसे शायर हैं जिन्होंने अल्फाज के इस्तेमाल में, अपनी नज़मों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वैसा डिक्शन किसी और के यहाँ नहीं मिलता। जोश मलियाबादी सिर्फ शायर इनकलाब ही नहीं है, उनकी कैफियत बहुत सारी हैं। शायरी के हैसियत से देखिए तो वो शुरू में जो शायरी है उनकी वो फितरत से मुतालिक है। उन्हें शायर फितरत भी कहा गया, उन्हें शायर शबाब भी कहा गया। खुद जोश अपने बारे में कहते हैं, क्यों अहले नदर पढ़ें न कलमा मेरा, मैं शायर आखिर ज़मा हूँ है जोश।
تو اب اسی میں دیکھیے کہ وہ جوش اب خود اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر مانتے ہیں، اور ان کا ایک یہ ہے کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ اردو نظم نگاری کی پوری تاریخ میں 1947 سے پہلے، یعنی جنگ آزادی سے پہلے، جو اردو نظم نگاری کی تاریخ ہے اس میں ہماری پوری نظمیہ شاعری کے سرمایے میں دو شاعر اقبال اور جوش نہایت ہی اہم ترین شاعر اور بطور خاص نظم گو شاعر ہیں۔ جوش ملیح آبادی جنہوں نے غزلیں بھی کہیں، رباعیاں بھی کہیں اور مرثیے بھی لکھے، لیکن بنیادی طور پر جوش نظم کے شاعر ہیں، اور نظمیہ شاعری کی تاریخ میں پوری اردو ادب کی نظمیہ شاعری کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جوش ایک خاص قسم کے انقلابی اور شباب و سیاست کی شاعری کے نمائندہ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اردو شاعری کے منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ہماری 3 صدیاں جو ہیں وہ 3 شعراء کی صدیاں ہیں۔ ہم 18ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر میر تقی میر کو مانتے ہیں۔ 19ویں صدی میں غالب اپنے شعری منظرنامے پر پوری طرح سے چھائے رہے، اور 20ویں صدی جو ہے وہ اقبال اور جوش کی صدی تسلیم کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ علامہ اقبال کے بعد ہماری اردو شاعری کا سب سے بڑا شاعر جوش ملیح آبادی ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ جوش صاحب کی شخصیت بہت سی خصوصیات کا مرکب ہے۔ وہ ایک شاعر، نثر نگار، صحافی، مجاہد آزادی، اور ان سب سے بڑھ کر میدان زباندانی کے زبردست شہ سوار ہیں۔ کسی شاعر کی اہمیت اور معنویت کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شہرت کتنی دیر قائم رہتی ہے۔ بلا شبہ اپنی صدی میں اقبال کے علاوہ کسی اور کے حصے میں وہ شہرت اور مقبولیت نہیں آئی جو جوش صاحب کا حصہ تھا۔ اقبال کے بعد جوش ایسا شاعر ہے جس کا کینوس بہت بڑا ہے، جس کے موضوعات کی کثرت بہت ہے، صرف الفاظ کی کثرت نہیں ہے، موضوعات کی کثرت۔ جہاں ہندوستان بول رہا ہے، جہاں کسان بول رہا ہے، جہاں مزدور بول رہا ہے، جہاں ایک عام انسان بول رہا ہے، تو عام انسان کی، مزدور کسان کی شاعری کی جو شعریات ہونی چاہیے، ہمیں اس پر جانچنا پرکھنا چاہیے، تب ہم جوش کے ساتھ صحیح انصاف کر سکیں گے۔ اگر ہم ان کے دور کو دیکھیں تو وہ بڑی اتھل پتھل والا دور تھا، اور اتہاس اور جو سمے ہوتا ہے وہ ادیبوں کو اسی طرح پربھاوت کرتا ہے جیسے اتہاس کو۔ جوش صاحب کی پوری رچناتمک دنیا جو ہے، ان کی پوری جو ادبی یاترا ہے، اس میں بھی یہ چیز دکھائی پڑتی ہیں کہ جو سمے کی اتھل پتھل ہے اس سے بہت گہرے تک جوش صاحب رچنا کے استر پر جڑے ہوئے ہیں۔ آندولن کے استر پر ان کی ایک جو راجنیتک سمجھ اور سروکار رہا، اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ان کے اتہاس میں یا ان کی یادوں کی بارات کو پڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں اس سمے کو، تو ان کی جو سمبدھتائیں ہیں، ان کا جو جڑاؤ ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہمیں۔ جو ہمارے اس دور میں کسی بھی طرح کا کٹرتاواد تھا، دھارمک کٹرتاواد خاص طور سے، اس سے جوش صاحب کا کوئی رشتہ نہیں بنتا جہاں تک رچنا کا سوال ہے۔ جوش کو الفاظ پر بے پناہ قدرت حاصل تھی اور ایک انتہائی قادر الکلام شاعر تھا۔ ہمارے ہاں باضابطہ احتجاجی شاعری اور انقلابی شاعری کی داغ-بیل جوش ڈالتے ہیں۔ ایک اور میں بڑا کنٹریبیوشن جوش کا جو مانتا ہوں وہ یہ کہ جوش نے ایک روایتی قسم کا تکلف اور تخلص جو اردو شاعری میں چھایا ہوا تھا، وہ اس سے اجتناب کیا، اس سے ایک طرح سے انحراف کیا۔
خود ان کا اپنا جو تخلص، ظاہر کہ پہلے وہ شبیر حسن خان شبیر لکھتے تھے، لیکن جوش تخلص انہوں نے خود سوچ سمجھ کے رکھا اور ایک مضمون پورا لکھا جو ان کی کتاب اشارے میں شامل ہے کہ یہ جو داغ و جگر و زخم اور یاسیت و فانی یہ سب کیا ہے. شاعر کو تو بہت زندہ دل ہونا چاہیے، انقلابی ہونا چاہیے. اس طرح سے انہوں نے جوش رکھا، اپنا تخلص اور جوشیلی شاعری تو کی ہی، اور بڑا کام جو یہ کیا کہ انہوں نے جو ہماری مشرقی بلکہ میں یہ کہوں کہ ایرانین جو سیملیز تھی، میٹافرز تھے، تشبیہیں اور استعارے، ان میں بڑا انقلاب پیدا کیا. اور انہوں نے ہمارے گاؤں دیہات کی جو جمالیات تھی، جو استعارات تھے، ان کا استعمال کیا. کہیں جامن کا استعمال ہے، کہیں نمکولی کا استعمال ہے، کہیں دونے کے جو پتے ہیں اس کا استعمال ہے. معشوق کے دانتوں کا بگلے کی قطار سے تشبیہ دی جا رہی ہے. گنگا کے گھاٹ پر، پنگھٹ پر اور فاختہ کی آواز جیسی نظم کہی جا رہی ہے. پنجابی جو شاعر ہیں نا، وہ سبھی جوش ملیحہ آبادی کو جانتے ہیں، ان کے ادب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی لکھنؤ حیدرآباد کی اردو، تو ایسے لاہور کی بھی اردو تھی، ایک سٹائل تھا. پنجاب کی زبان صرف پنجابی نہیں رہی، اردو بھی رہی ہے، اور اردو بلکہ لیڈنگ زبان رہی پنجاب میں. تو اس لیے جو پنجاب کے شاعر تھے وہ بہت کچھ اردو سے سیکھتے رہے، اردو کی شاعری سے سیکھتے رہے. ہمارے جو بڑے بڑے شاعر ہیں نا، جیسے پروگریسو موومنٹ کے پروفیسر مون سنگھ تھے، ان پر جوش ملیحہ آبادی کا بہت گہرا اثر ہے. جوش صاحب تو اس ملک کی ایک شخصیت سمجھے جاتے تھے. جہاں کے اوپر ادب کا اور شاعری کی نمائندگی کا سوال ہوتا تھا، پہلا نام جوش ملیحہ آبادی کا ہوتا تھا. جوش نے اپنی خود نوشت سوانح حیات کو یادوں کی بارات کے نام سے قلم بند کیا. یادوں کی بارات جوش کی اپنی شخصیت کا ہو بہو عکس ہے. جس پیچ و خم اور جلال و جمال کی آمیزش سے جوش کی شخصیت کی تعمیر ہوئی تھی، وہی لفظوں میں ڈھل کر یادوں کی بارات بن گئی. جوش کی نثر نگاری جو ہے یادوں کی بارات میں بھی اور اداریوں میں بھی، اور اشارات ہیں، تنقیدی اشارات ان کے، تو وہ بھی جو ہے جس طرح سے وہ شاعر بڑے ہیں ویسے ہی نثر نگار بھی بڑے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو ہے یادوں کی بارات، اور وہ تمام سوانح جتنے سوانح عمری لکھی گئی ہیں خود شاعر کی یا ادیبوں کی جنہوں نے خود اپنے سوانح لکھی ہے، ان میں جوش کی یادوں کو بارات کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے. جوش کی یادوں کی بارات بہت ظاہر ہے کہ بہت ہی یادگار کتاب ہے، لیکن کنٹروورشل کتاب بھی ہے. جیسے جوش کے ہاں شاعری میں مبالغہ ہے، ویسے ان کے ہاں یادوں کی بارات میں بھی مبالغہ ہے. بہت کچے چٹھے واقعات ہیں، ناقابل یقین واقعات ہیں، اور کچھ ایسے افراد کا، کچھ ایسے واقعات حادثات کا ہے جن کو پڑھ کر سن کر یہ ہوتا ہے کہ بھئی نہ بھی ذکر ہوتا تو اچھا تھا، اس میں مبالغہ ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. لیکن اگر وہ کتاب یاد کی جاتی ہے تو جوش کی خوبصورت نثر کے حوالے سے یاد کی جاتی ہے، اور خاکہ نگاری کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے. جو انہوں نے افراد کے خاکے کھینچے ہیں، اپنے دوستوں کے خاکے کھینچے ہیں، وہ بہت غیر معمولی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو اودھ کی زوال پذیر تہذیب ہے، اس کو ری ڈسکور کرنے کا جو ایک انداز ہے اس میں، اور زوال پذیر تہذیب کو ایک نئی تہذیبی بازیافت کے حوالے سے بھی اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے. اور اچھی کتاب ہوتی ہے، اہم کتاب ہوتی ہے، تو اسی پر بحث بھی ہوتی ہے اور اسی پر کنٹروورسی بھی ہوتی ہے. جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے نا، یادوں کی بارات، کیونکہ اس سے بہت کچھ پنجابی میں انواد کر کے چھاپتا رہا ہے کچھ اس سے، تو اس لیے پھر اس کو بہت دلچسپی سے ایک طرح پڑھا گیا. برطانوی حکومت کے دور اقتدار میں غریبوں، مزدوروں، کسانوں اور سماج کے پسماندہ طبقے پر ظلم و ستم پروان پر تھا. ایسے میں 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کی نیو رکھی گئی. پریم چند، سجاد ظہیر، ملک راج آنند کے ساتھ جوش ملیحہ آبادی بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے. جب 1935 میں سجاد ظہیر لندن سے واپس آئے
اور پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی الہ آباد میں اپنے ان کے وطن میں. تو جن لوگوں نے سب سے پہلے دستخط کی شاعروں میں خاص طور پر، ان میں جوش ملیح آبادی تھے. یوں تو پریم چند بھی تھے اور عبدالحق بھی تھے اور بعض دوسرے بھی، لیکن جوش نے بغیر کسی چوں و چرا کے انجمن ترقی پسند مصنفین کے مینیفیسٹو پر آنکھ بن کر کے دستخط کی، اور نہ صرف دستخط کی بلکہ تحریک سے باقاعدہ وابستہ ہو گئے. تو تحریک میں بھی بعد میں جو سماجی شاعری، احتجاجی شاعری، مزاحمتی شاعری اور آگے بڑھ کر جو انقلابی شاعری کا ایک مزاج و ماحول بنا، اس میں جوش کی بہت بڑی خدمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ترقی پسند تحریک کے سربراہ ادیب بھی جوش صاحب کو اپنا ساتھی اور ہمنوا ثابت کرتے تھے. حالانکہ ایک طبقہ مثلاً وارث کرمانی جوش اور ترقی پسند تحریک میں بعد المشرقین ہونے کی بات کرتے ہیں. جو ترقی پسند ادب ہے یہ صرف مارکسزم کی دین نہیں ہے، جو ہماری نیشنل موومنٹ تھی اس کی دین بھی ہے. وہ بہت بڑی موومنٹ تھی اس وقت اور جوش ملیح آبادی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. جوش ملیح آبادی کا شمار ہندوستان کی جنگ آزادی کے سب سے قداور شاعر میں کیا جاتا ہے. ان کی شاعری نے مجاہدین آزادی اور انقلابیوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر کے ان کے عزم کو آہن بنا دیا. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف سامراجی طاقتوں کی مخالفت کی بلکہ ہندوستان کے ہر طبقے کو سامراجی ظلم سے آزاد کرانے کی جد و جہد بھی کی. جن حالات میں، جس ماحول میں جوش پیدا ہوئے، پلے بڑھے، وہاں غزل گوئی کا مزاج تھا، ماحول تھا. خود جوش نے عزیز لکھنوی سے شاگردی، جو غزل کے بڑے مشہور شاعر تھے، لیکن جلدی ہی انہیں یہ لگا کہ جس فرسودہ اور روایتی ماحول میں وہ جی رہے ہیں وہ وہاں بہت دیر تک ٹھہر نہیں سکتے، اور اس سے وہ نکل آئے. یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں تحریک آزادی کا پودا پھل پھول رہا تھا اور زور و شور سے ہندوستان میں. تو اس طریقے سے وہ تحریک آزادی میں بھی شامل ہو گئے، اور ان کی انسان دوستی، ان کی وطن دوستی نے ان کو ایسے موضوعات پر نظمیں کہنے پہ مجبور کیا جس کا تعلق اس وقت وطن پرستی سے بھی تھا اور انسان دوستی بھی تھا. جوش نے انقلابی شاعری کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا، ہماری تاریخ آزادی کے باب میں وہ ایک بہت ہی نمایاں اور روشن پہلو ہے. مثلا جوش نے انقلابیوں کے لیے اور وطن کی عظمت کے لیے، وطن پر جان دینے والوں کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کہا، وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت جب وطن میں جنگ آزادی کی لہر چل رہی تھی اور آزادی کے متوالے جنگ آزادی کے لیے کوشاں تھے، اس وقت ان کو کمک پہنچا رہے تھے، بلکہ اس کے بعد بھی جب جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے، جوش کی شاعری کا ریلیونس اور ان کی معنویت ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گی. 1857 کے بعد جب انگریزوں کی مکمل حکومت قائم ہو گئی تو شاعری میں خاص طور سے یہ رجحان پیدا ہوا شاعروں میں کہ اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے وطن کی کے بارے میں ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان سے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہو. سماجی اور سیاسی حوالوں سے انقلاب اور انقلابی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہمارے ہاں سب سے پہلے جوش ملیح آبادی نے کیا. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں، کتابیں بتاتی ہیں کہ جس وقت جوش انقلابی نظمیں پڑھتے تھے، پورا مشاعرہ کیا، پورا شہر اور پورا ملک تھرا جاتا تھا، اور ایسی گھن گرج ہوتی تھی، ایسی اس میں للکار ہوتی تھی، اور ایسا اس کا لہجہ اور ڈکشن ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس کی باقاعدہ تقلید کرنی شروع کر دی. شاعر انقلاب کے شاعر تو بہت ہوئے، ہندی میں بھی ہوئے، اردو میں بھی ہوئے، لیکن شاعر انقلاب لوگ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ صرف جوش صاحب کو ہی کہتے ہیں. ہندی میں جوش صاحب جیسا کوئی شاعر نہیں ہوا. ہمارے یہاں گھن گرج کی شاعری ضرور ہوئی، اور اس میں شاید سب سے بڑا قد رامدھاری سنگھ دنکر کا تھا. دنکر میرے بہت اچھے دوست تھے،
اور دنکر مجھے کبھی کبھی سناتے تھے کہ جوش صاحب انہیں بھی شاعر انقلاب کہتے تھے۔ اس میں مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے، کیونکہ جوش صاحب اتنے بردبار تو نہیں تھے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو شاعر انقلاب کہہ کر نواز سکیں، لیکن دنکر جی اس بات پر بضد تھے۔ انہوں نے وہ ربائی بھی مجھے سنائی تھی جو لکھتی جوش صاحب کی ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو دونوں ہے یہ جوش اور دنکر، ہو سکتا ہے کہ جوش صاحب کی مراد کسی اور سے رہی ہو، لیکن دنکر صاحب اس بات پر زور دیتے تھے کہ نہیں، یہ انہوں نے مجھ سے ہی کہا اور میرے ہی بارے میں کہا۔ وہ شاعری، وہ ربائی کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر انقلاب ہیں دونوں میں دنکر کہتے تھے کہ یہ دوسرا میں ہوں، شاعر انقلاب ہیں دونوں، ہند میں لاجواب ہیں دونوں، دیکھنے میں اگرچہ ذرے ہیں واقعی آفتاب ہیں دونوں۔ جوش کا جو زیادہ جو مقبولیت ان کو حاصل ہوئی وہ ان کو ان کی ہنگامی نظموں پر زیادہ ہوئی، کیونکہ وہ فریڈم اسٹرگل کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جو انہوں نے انگریز راج کے خلاف، برٹش راج کے خلاف جو نظمیں لکھیں، وفادارانہ ازلی کا پیغام، شہنشاہ ہندوستان کے نام، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب وغیرہ وغیرہ، یہ نظمیں جتنی جو ان کی نظمیں بین ہوئیں اور جن پر ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، وہ نظمیں جو ہیں وہ بڑی دھوم دھڑاکے کی نظمیں تھیں۔ جوش ملیح آبادی اردو کے مستقبل کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ تقسیم ہند کے بعد انہیں محسوس ہونے لگا کہ ہندوستان میں اردو کا مستقبل محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ 1958 میں جوش پاکستان منتقل ہو گئے، مگر مرتے دم تک انہیں ہندوستان چھوڑنے کا غم ستاتا رہا۔ جب جوش ملیح آبادی نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کو منع کیا تھا، روکا تھا، پر جو میں نے کہا ہے کہ ان کے من میں کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، ڈر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان کو پاکستان لے گئی، اور پاکستان اور کچھ لیکھکوں کی بھی ہم ادھارن لینا گئے، اور یہاں سے جا کر وہاں ان کا وہ نقشہ نہیں بن سکا، وہ بم نہیں بن سکا۔ انہوں نے اپنی بہت تکلیف کے ساتھ یاد کیا ہے بٹوارے کے بعد جو ان کو یہاں سے جانا پڑا، یا وہ گئے، جانا پڑا، اس کے پیچھے بہت سارے کارن رہے ہیں، اور جو ان کے اپنے کارن بھی ہیں، اور اتہاس میں موجود جو اوشواس کی جو ایک دنیا بن گئی تھی بٹوارے کے دوران، اس سے جو ڈر پیدا ہوئے تھے اس کے شکار بھی جوش صاحب ہوئے، اور جو پاکستان گئے، ہندوستان چھوڑ کر وہ پاکستان گئے، تو وہاں کی جو تکلیفیں ہیں وہ اور کہیں زیادہ تھیں، اس سے زیادہ جو شاید جن کے ڈر سے وہ یہاں سے ادھر ان کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ جوش کا سارا معاملہ جو خراب ہوا ہندوستان میں آ کر، وہ ان کے پاکستان جانے سے ہوا، اور پاکستان جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جوش کے ذہنی طور پر پرو پاکستانی ہو گئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ تو سیدھا ایک خانگی معاملہ تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو قدر اور جو دبدبہ میرا ہے اور جو پوچھ میری ہے، میری اولاد اس کے مقابلے میں ناکارہ ہے، پتہ نہیں ان کا مستقبل یہاں کیا ہوگا۔ پاکستان کے جو زمانے کے سربراہ لوگ تھے انہوں نے ان کو کچھ سبزباغ دکھائے، آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو سنی ماحول دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ جناب اس چکر میں یہاں سے پاکستان چلے گئے۔ 5 دسمبر 1998 کو شبیر حسن خان ملیح آباد ضلع لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تو شبیر حسن خان سے جوش ملیح آبادی بن گئے۔ 84 سال کی زندگی میں آخری وقت تک اردو ادب کی خدمت کرتے رہے۔ 22 فروری 1982 کو جوش ملیح آبادی ہمیشہ کے لیے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اور ہمیشہ کے لیے اردو ادب پر اپنی انقلابی اور فطری شاعری کی چھاپ چھوڑ گئے۔